अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना इस्लामाबाद का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रुकू नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आयात, इसमें 4 ही आयात है, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे 2 पार्ट्स में जैसे हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको इस रुकू को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 45 to 48 तक इसकी आयात है टोटल। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िआतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाहा कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, जब कुफ़ार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बड़ी सिंपल सी इसमें बात है, लेकिन ज़रा डेप्थ में जाना पड़ेगा कि ज़िक्र किसी भी तरह का हो सकता है। ज़िक्र इसमें आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, जैसे ये जंग भी जो है वो रमज़ान के महीने में ही हुई थी। तो यहाँ पर ये बात क्यों अल्लाह ताला ने की कि अगर तुम साबित कदम रहो, तुम्हारा मुकाबला अगर जिस भी शख्स से हो या जिससे कुफार, यानी अगर तुम्हारे दुश्मन से है, तो तुम उसमें जो सबसे पहले जिस चीज़ को तुम इख्तियार करके रखो वो है साबित कदमी, तकवा इख्तियार करके रखो। मतलब ये कि इस बात पर कामिल यकीन रखो कि तुम्हारी फ़तह है अगर तुम सच पर हो, अगर तुम हक़ पर हो। यहाँ पर मुसलमानों को जो कहा जा रहा है कि किसी भी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करते रहो, कि खुदा का जिक्र जो है ना वो तुम्हें बुलंदी पे पहुंचा देगा। खुदा का जिक्र जो है वो किसी भी हाल में जो है वो इंसान को नहीं तर्क करना चाहिए। कि अगर ख़ास तौर पे जब हम लोग कभी अगर डेली रूटीन की मैं बात करूँ तो कभी भी हम लोग को कोई ख़ास काम होता है तो हम लोग उसी वक्त नमाज कुरान पढ़ते हैं, उसी वक्त हम लोग जो है वो जान बच बचा लेते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। नहीं, किसी भी हाल में तुम उसका जो है वो शुक्र अदा करना ना छोड़ो, किसी भी हाल में उसको जो है याद करना ना बंद करो, क्योंकि अल्लाह ताला समटाइम इंसान को कामयाबी देकर भी आजमा रहा होता है और समटाइम उसको नाकामी देकर भी आजमा रहा होता है। इंसान अगर तो वो सच्चा मोमिन है तो अल्लाह ताला उसकी आजमाइश किसी भी हाल में कर सकता है। इसलिए तुम्हारा मुकाबला, अब यहाँ पर एक जनरली भी बात हो रही है कि यहाँ पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने आयात जितनी भी नाजिल की वो सारी ज़िंदगी के लिए, क़यामत तक के लिए, हर इंसान के लिए जो है वो एक हदायत है, एक राह है, कि एक ज़रिया है अल्लाह ताला के जो है वो करीब होने का। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी जो है वो कभी भी किसी भी जमात से लड़ाई हो, किसी भी मौका पे तुम्हारा अगर झगड़ा है किसी भी शख्स से या कुफार से, मतलब कि इन द सेंस कि मुसलमान का, तो तुम साबित कदम रहो और खुदा का जिक्र करते रहो, उसको याद करते रहो, उससे जो है पनाह मांगते रहो, तो अल्लाह ताला बेशक तुम्हारी गायब से भी मदद फरमाएगा। इसके मीनिंग्स लिखते हैं। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, वो लोग जो ठीक है जी, वो लोग जो आमन ईमान लाए ईमान लाए इज़ा, जब लकी तुम्हारा मुकाबला हो, लकी तुम्हारा मुकाबला हो फ़िआतन, जमात, फ़स्बुतू, बस तुम साबित कदम रहो, फ़स्बितू,
کوئی فَاسْبُتُوا ہے ورڈ فَاسْبُتُوا. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو اللہ اللہ کو. کثیراً بہت زیادہ. بہت زیادہ یا کثرت سے. لعلکم تاکہ تم. تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ یا فلاح پاؤ. یہ آیت نمبر 45. ٹھیک ہے جی. اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے، جب تم کفار کے ساتھ مقابلے میں ہو، جب تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، کسی بھی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو. اب یہاں پر بریکٹ میں کفار لکھا ہو، ویسے جو ہے کسی بھی جماعت لکھا ہوا. یہاں پہ دونوں باتیں آئیں گی کہ جب تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن سے ہے، تمہارے سامنے کوئی بھی تمہاری اپوزٹ جو ہے وہ شخص جو ہے تمہارے سامنے موجود ہے، جیسے تمہاری مخالفت ہے یا کچھ بھی، تو تم اس کے لیے سب سے پہلے تو تمہیں کامل ایمان والا ہونا چاہیے تاکہ تم خدا کا ذکر کر سکے ہو. تمہیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو. ایسا کرو گے تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہارا جو روب ہے، تمہارا جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پہ 3 باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. کہ جب تک آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی قوم پر جون سے بھی نبی اتارے گئے ان کے احکامات کی پابندی نہ کرنے والے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے جس بھی قوم پر جو ہے وہ قوم پر جو ہے وہ جو نبی بھیجے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے لیے بھی جو نبی بھیجے گئے، انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی نازل کیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کہ تمہارے پاس جو تمہارا نبی ہے وہ میرا پیغمبر ہے، میرا پیغام لے کر آیا ہے، میرا بندہ ہے، میں نے اسے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور تمہارے لیے نہیں دونوں جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی جیسے میری اطاعت کرتے ہو ویسے ہی اس کی بھی اطاعت کرو. اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں جھگڑا مت کرو. جب شیطان جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے اس جگہ کو زیادہ پسند کرتا ہے جہاں پر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی ناچاہتیاں ہوتی ہیں.
دو لوگوں میں جو ہے وہ دشمنی ڈال کر، دو لوگوں میں جو ہے وہ غلط فہمی ڈال کر وہ خوش ہوتا ہے. تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں جھگڑا کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گلا شکوہ رکھو گے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو گے، تو کیا ہوگا کہ کم ہمت ہو جاؤ گے. کیونکہ ایک اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دو گیارہ ہو جاتے ہیں، کہ دو لوگوں کی طاقت مل کر جو ہے وہ ہزاروں پہ جو ہے وہ آ سکتی ہے غالب. لیکن ایک اکیلا شخص جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. تو تم جو ہے اگر تم دو لوگ ہو یا دو میں زیادہ یا تعداد میں زیادہ، تو آپس کے تعلقات میں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے. اگر ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو تو دشمن جو ہے وہ ہم پر غالب آ سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہارا روب بھی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر، میں نے جیسے بھی کہا کہ دشمن تم پہ غالب آ جائیں گے، کہ دشمنوں کو جو ہے ایک موقع مل جاتا ہے، وہ اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ آپس میں جو ہے ہمارے لڑائی ڈلوا کے وہ خوش ہوتا ہے. جس طرح سے ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے شیطان. تو وہ تمہارا جو روب ہوگا، دبدبہ ہوگا، اگر تم لوگ آپس میں جو ہے وہ ہوش اخلاقی ہوگی، آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے، تو شیطان جو ہے، شیطان اور تمہارا دشمن جو ہے وہ کیا اس پہ تمہارا روب رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرو. جو بھی تمہیں حالات پیش آتے ہیں، جو بھی تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان میں صبر کرو اور اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ کامل یقین رکھو کہ بے شک اللہ ہی جو ہے وہ ہر صبر کا جو ہے وہ صلہ دینے والا اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نیکسٹ اس آیت کے جو ہے وہ میننگس لکھتے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو. اللہ ورسولہ اور رسول وَلَا تَنَازَعُوا، وَلَا اور نہ، تنازعوا اور تم جھگڑا نہ کرو اور نہ جھگڑو. فَتَفْشَلُوا، بس تم ہمت ہار جاؤ گے یا کمزور پڑ جاؤ گے. وہ تذہبا اور چلی جائے گی. اور چلی جائے گی ریحکم تمہاری. تمہاری ہوا. وَصَابِرُوا اور صبر کرو.
ان اللہ ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ ماں ساتھ ہیں صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ جناب آیت نمبر 46 ہے. ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہا ہے کہ جی اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تم کام ہمت ہو جاؤ گے اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَارًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. یہ کہتے ہیں اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ رکھا ہوا ہے. یہاں پر بات کن کی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا. جب انسان کو تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو وہ اس پر اترانے لگ جاتا ہے، غرور کرنے لگ جاتا ہے. ناکامی ملتی ہے تو فوراً ہی مایوس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہر حال میں میرا شکر ادا کرو. ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ کہ ان لوگوں جیسے ابو جہل، کفار، ابو سفیان وغیرہ. وہ یہ تھا کہ جب ابو سفیان نے جب قافلے پہ جو ہے وہ قافلے کے گھیرنے کی جو اطلاع ابو جہل کو پہنچائی تو وہ بڑے جو ہے وہ گانے باجے کے ساتھ جو ہے بڑا قافلہ تیار کر کے، بڑا لشکر بلکہ تیار کر کے تو مسلمانوں کی جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا مسلمانوں پہ، اور اپنی طرف سے بڑا روب جمانے کے لیے آیا تھا. تو اسی دوران اس کو جو ہے ابو سفیان کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، جو ہم پہ جو مشکل آئی تھی نا وہ اب ٹل گئی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا مسلمانوں کو، اور بے شک جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان کہتا ہے ہم پلانر، اللہ کہتا ہے ہم بیسٹ پلانر. ابو سفیان نے جب ابو جہل کو یہ پیغام بھیجوایا تو ابو جہل کہتا ہے کہ جانے کو تو میں جا سکتا ہوں، لیکن اب میں بدر کے مقام پر ہی جاؤں گا، اسی کنویں کے پاس جاؤں گا اور وہاں پر 3 دن تک قیام کروں گا اور خوب گانا باجا اور ناچ گانا کروں گا اور عیاشی کروں گا، اور جو ہے عرب کے جو ہے لوگوں کو 3 دن تک اونٹ پکا کے کھلاؤں گا، اونٹ ذبح کر کے کھلاؤں گا. کہ مجھے کامیابی مل گئی ہے. کس بات کی کامیابی مل گئی؟ کہ میرے روب سے، میرے لشکر کے روب سے جو ہے مسلمان جو ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ ڈر کر بھاگ گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہ دکھانا چاہا، مسلمانوں کو بھی یہ بتانا چاہا کہ جو کفر کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو بڑے بڑے بول بولتا ہے، جو غرور کرتا ہے، اس کو میں کس طرح سے غارت کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ گانا باجا تو نہیں ہو سکا، اس جو ہے بدر کے مقام سے لے کے مکہ تک جو ہے وہ صف ماتم بچ گیا ان کے لیے، مکہ والوں کے لیے، کافروں کے لیے. اور شباب تو نہیں ہو سکا، خون کی ندیاں بہہ گئی. پانی تو نہیں ان کو مل سکا لیکن خون کی ندیاں بہہ گئی. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ بول مت بولو کہ جو تمہاری اوقات نہیں ہے. مسلمانوں کو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم کبھی بھی مشکل میں، پریشانی میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہ بیٹھ جانا، دل نہ اپنا چھوٹا کر لینا، گھبرانا جانا، اور نہ ہی خوشی میں جو ہے کبھی کامیابی میں کافروں کی طرح بڑا بولنا. شکر کرنا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، میرا ذکر کرنا، میرا شکر کرنا کہ میں نے جو ہے ان لوگوں پہ پکڑ کر دی. اب میں نے تم لوگوں کو دکھانا تھا، بتانا تھا کہ کس طرح سے جو ہے میں اپنی پکڑ کرتا ہوں. کیونکہ وہ بڑے بول رہے تھے نا کہ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. تو یہ اس موقع پہ جو ہے یہ آیت نازل اور اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ نہ تو کفار جیسے ہو جانا
ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ حق کی راہ سے ہٹ جانا. بے شک جو لوگ، اور یہ لوگ غرور کرتے ہوئے نکلے تھے، یہ لوگ غرور کرتے ہوئے نکلے تھے کہ ایک تو جو ہے مسلمانوں پر روب ڈالیں گے، اور یہ جو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت ہے نعوذ باللہ، یہ بھی جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکے. اور الٹا کیا ہوا کہ وہ خود ہی جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا اپنے پورے لشکر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اعمال پر احاطہ کیے ہوئے، وہ سمجھتے تھے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، کوئی اس کا کہنا یہ تھا نا کہ اگر اللہ ہے تو پھر آتا کیوں نہیں ہے، اگر عذاب نازل کرنا ہے تو پھر کرتا کیوں نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر لا کر مارنا چاہتا تھا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو صرف دنیا کا ہے نا، نیکسٹ جو ہے وہ یعنی دوزخ کا عذاب اور جہنم کا عذاب اور آخرت کا عذاب وہ علیحدہ سے. اس کے میننگس لکھتے ہیں جی. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح یعنی کفار کی طرح، کافروں کی طرح. خرجوا، نکلے، وہ نکلے یعنی جو ابو جہل کا لشکر تھا، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی. ٹھیک ہے. من دیاری، اپنے گھروں سے، من سے، دیارہم، بدارن، اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے یا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. ورعا، اور دکھاوا، اور ورعا، الناس، الناسی، لوگ، ویصدون، اور وہ روکتے تھے، وہ روکتے ہیں ان سے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. اللہ کا راستہ، اللہ اور اللہ، بیما، اس کو جو یعملون، وہ کرتے ہیں،
محیط احاطہ کرتا ہے. محیط احاطہ کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 47. ٹھیک ہے جی. کہ انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ جی میں گناہ کرتا جاؤں گا اور میری پکڑ نہیں ہوگی، تو نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کافر کی، مشرک کی، گناہ گار کی رسی جو ہے وہ دراز کرتا جاتا ہے، وہی رسی اس کے گرد جو ہے وہ لپٹتی جاتی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہی اس کی رسی جو ہے اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے. تو وہاں پر ہی جو اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ بدلہ اس سے اپنا عذاب اس پہ نازل کر دیتا ہے. تو یہاں پر انسان کو کہہ رہے کہ جو مال وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا. اگر وہ یہ سوچتا ہے، بڑے بڑے بولتا ہے کہ بولتا ہے کہ میری پکڑ کبھی نہیں ہوگی اور میں تو بخشا ہوا ہوں، اور غرور کرتا ہے، جو اس کو آج طاقت حاصل ہے اس پہ غرور کرتا ہے، تو بے شک سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَاتَانِ نَكَّصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھایا اور کہا کہ آج کے دن جو ہے لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوگی، دونوں جماعتیں یعنی مسلمانوں کی اور کفار کی ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئی، تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں تو اللہ سے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا. یہاں پہ 4 باتیں ہیں. سب سے پہلے تو شیطان کے بارے میں کہوں گی کہ جی شیطان ان کو جو ہے ان کے اعمال جو ہے راستہ کر کے دکھاتا ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو انسان جو ہے وہ دنیاوی جو ہے لغزشوں میں، چیزوں میں پڑ کے جو ہے غلط راہ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. دنیاوی جو سکون کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، جیسے مال و دولت اور عزت، اور جو ہے وہ دنیا کی نظر میں، لوگوں کی نظروں میں عزت اور روپیہ پیسہ کہ جس کی زیادہ جو ہے وہ اونچی جو ہے پہچان ہوگی، اونچا مقام ہوگا، جس کے پاس زیادہ جو ہے روپیہ پیسہ ہوگا، وہی جو ہے عزت والا. تو یہ اصل میں وہ عزت کچھ نہیں ہوتی، وہ شیطان آپ کو جو ہے ایک دکھاوا، ایک دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال کو جو ہے وہ کچرے سے جو ہے تشبیہ دی ہے کہ دنیا کا مال تو صرف کوڑا کچرا ہے، یہی پہ رہ جانا ہے. انسان نے جب جانا ہے دنیا میں تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہونا ہے. تو یہاں پر شیطان جو ہے آپ کو آپ کے اعمال جو ہے وہ راستہ کر کے دکھاتا ہے، یعنی تمہاری غلط کاموں میں ہمت باندھتا ہے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ کفار اور جب مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا، تو شیطان جو ہے ان کے ایک تھا قبیلہ، ایک کنانا ایک قبیلہ تھا اس وقت، ان کے ساتھ کافروں کی ذرا ٹھنی رہتی تھی. تو ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم فتح مسلمانوں پہ حاصل کر لیتے تو کنانا کا جو لوگ ہیں وہ آ کر ہمارے ساتھ جو ہے جھگڑا نہ کرنا شروع کر دیں، وہ بھی ہمیں آ کے ہلاک نہ کر دیں، کہ ہم لوگ 2 طرف سے کہیں پیچھے نہ جائیں. تو جو شیطان تھا وہ کنانا کی سردار سراقہ اعظم کی جو ہے وہ، شاید میں غلط نہ لے رہی ہوں نیم، سراقہ اعظم کی جو ہے وہ روپ میں جو آیا اور اس کو کہا کہ اس کے سردار کے روپ میں آیا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، کنانا کا کوئی شخص تمہیں جو ہے وہ پریشان نہیں کرے گا، اور میری جو ہے وہ ساری مدد اور کنانا کا پورا جو ہے وہ لشکر تمہارے ساتھ ہے، تو تم لوگ جو ہے قدم بڑھاؤ. اب یہاں پر جو ہے ابو جہل کا وہ جو ہے شیطان تھا، شیطان جو ہے وہ اس کے روپ میں آیا، ابو جہل کو جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور لیکن جیسے ہی شیطان نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو شیطان جو تھا وہ اس نے اپنی ایک چال چلی تھی. اس نے سراقہ کے جو ہے روپ میں آ کر جو ہے ابو جہل کو جو ہے وہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کنانا کا پورا جو ہے وہ لشکر تمہارے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو، یہاں پہ کوئی بھی جو ہے تم پہ غالب نہیں آئے گا، آج مسلمان تم پہ غالب نہیں آ سکیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اب یہ کتنا بڑا بولا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو ہے وہ اس کی جو حکمت عملی کر لی ہوئی تھی، جیسے وہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہی کہ اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ رکھتا ہے. انسان کہتے ہیں ایم اے پلانر، اللہ کہتے ہیں ایم اے بیسٹ پلانر.
وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا ہی حصہ تھا کہ یہ یہاں آئیں گے تو یہیں پر اس میدان میں اس کی پکڑ کریں گے اور مسلمانوں کو یہاں پر فتح دیں گے. تو اس نے کہا پھر جب اس نے دیکھا کہ جو ہے لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اللہ کی فوج آئی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی فوج آئی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ بندے بھیج دیے ہیں, تو اب تو جو ہے کافروں کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو اسی وقت وہ ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو, وہ وہاں پہ ابو جہل اس کو پوچھتا ہے کہ تم ہاتھ چھڑا کے اب کہاں بھاگ رہے ہو, جب تمہیں مشکل میں جو ہے ضرورت پڑی ہے تو تم سراقہ کہاں جا رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں, میرا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں تم سے لا تعلق ہوں, کیونکہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, اور جو ہے اللہ بے شک سخت عذاب دینے والا. تیسری یہاں پہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ اللہ سے ڈرتا کوئی نہیں تھا, بس اس پہ ایک روب تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو شیطان کا اصل میں جو کام ہے نا وہ صرف انسان کو بہکا کر اس کو مشکل میں ڈالنا ہے, اس کو پھنسا دینا ہے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے, کیونکہ نہ تو وہ جو ہے کسی بھی طرح کا جو ہے عذاب دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ جو ہے وہ بندے کو جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ خوشی کامیابی دے سکتا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے وہ قدرت ہے. یہ تو شیطان نے جو ہے ایک بڑا بول دیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ایک عہد کر کے آیا ہوا ہے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو جو ہے بہکاتا رہوں گا اور ان کو جو ہے وہ تیرے خلاف کرتا رہوں گا. تو یہی اس کی پلاننگ تھی. یہاں پہ بھی جب اس نے دیکھا تھا کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کے ذرا گھبرا گئے ہیں, کیونکہ ایک ایمان کی بھی طاقت ہوتی ہے, ایک ایمان کا بھی روب ہوتا ہے, وہ اس روب کو دیکھ کے ذرا گھبرا گئے تھے, تو ان کے دماغ میں وہ چیز چل رہی تھی. اور وہاں پر شیطان نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں, میں ان کو جو ہے میں تو سراقہ کے روپ میں جا کر جو میں ان کو حوصلہ دیتا ہوں, اور میں ان کو جو ہے آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ اب تو کوئی کچھ بھی نہیں ان کا بگاڑ سکتا. لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں اور وہ اپنی جو ہے طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا مظاہرہ. اچھا دیکھیں, فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کوئی غرور نہیں کیا اس بات. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ ساری جو جنگ ہے وہ ہم نے خود اپنی طاقت کے بل پہ جو ہے وہ جیتی ہے. تو اس بات پر بھی فرشتوں نے ان کے سامنے آ کے کوئی ٹھان نہیں کی کہ نہیں یہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا, یہ ہم نے کیا. تو یہاں پر بات بڑے بول کی بھی ہو رہی ہے, یہاں پر شیطانی سوچ کی ہو رہی ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. تو یہاں پر شیطان نے وہی باتیں کر کے ان کو جو ہے وہ مغافل کر دیا, ان پہ جو ہے جو ان کا روب تھا اس کو ختم کر دیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ خود جب جنگ شروع ہوئی تو خود وہ وہاں سے بھاگ کے وہاں سے نکل بھاگا, اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ اس نے چڑھائی کر دی کفار پر, اور کفار جو ہے وہ پسپا ہوئے, مسلمانوں کو جو ہے وہ جیت نصیب ہوئی, جو ان کی جو ہے کافروں کو جو شکست دی گئی. اس کے میننگس لکھتے ہیں جی. وَإِذْ زَيَانَ وَإِذْ أُعْجَبَ زیانہ خوشنما کر کے دکھایا, خوشنما کر دیا, ٹھیک ہے جی, خوشنما کر دیا کس نے؟ شیطان نے. لہم الشیطان, ان کے لیے شیطان نے اعمالہم, ان کے اعمال, وکالا, اور اس نے کہا لا نہیں, غالبہ غالب آئے گا, یہاں پہ لکھ دیتی ہوں لا کو,
غالبا غالب، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الیوم یوم آج کے دن، من سے، الناسی لوگ، و اور، انی بے شک میں، جار لکم تمہارا رفیق ہوں، تمہارا رفیق یعنی تمہارا ساتھی ہوں، رفیق ساتھی کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، فلما بس جب، توراتی آمنے سامنے ہوئے، توراۃ الفئاتانی، الفئاتانی دو گروہ، نکاسا وہ پھر گیا، علا پر، عاقبئی ہی اس کی ایڑیاں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ یہاں سے میں ریز کر کے تو پھر لکھ دیتی ہوں اس کو۔ وقال اور اس نے کہا، اور اس نے کہا، انی بے شک، بے شک میں بریئن لا تعلق ہوں، بری ہوں، منکم تم سے،
انی بے شک میں ارا دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی، دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں ماں جو لا نہیں ترونا تم دیکھتے انی اخاف اللہ، انی بے شک اخاف میں ڈرتا ہوں اخاف اللہ، اللہ سے اخاف اللہ سے واللہ شدید العقاب، اللہ اور اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ شدید سخت عقاب، عذاب یا سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ 48 آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، سمپل سی بات یہاں پر ہوئی ہے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کو راستہ کر کے دکھایا اور کہا کہ آج سے تم لوگوں پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی کہ مسلمان بھی تم لوگوں پہ غالب نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میری پشت میں تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اس نے پھر بڑا بول بولا تھا اور اس کی جو ہے سزا تو اس کو ملنی ہی تھی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے فرشتوں کی فوج آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خاص فوج آ گئی ہے، تو پھر تو مسلمانوں کو کسی صورت بھی ناکامی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو تو جانتا ہی نہیں، ابو جہل اور اس کے لشکر سے کہتے میں تو تم لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں، کون ہو تم لوگ، میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم لوگوں سے لا تعلق ہوں، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس طرح سے ان کو مصیبت میں ڈال کر جی وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ یہاں تک ہمارے رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگ تھوڑی کومنٹس پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔